टिक टॉक पर शोहरत हासिल करने के बाद आखिरकार मौत। 1.3 मिलियन फॉलोअर्स वाली टिक टॉकर का कत्ल के पीछे क्या पैसों के लेन देन का मामला था? शमशो बीबी अल मारूफ आयशा, इसको काशिफ उर्फ काशी नामी एक शख्स का फोन आता है। काशिफ का क्या ताल्लुक है आयशा के साथ? 2 करोड़ से जायद की शॉपिंग करा चुका, 2.5-3 करोड़ की लग्जरी गाड़ी लेके दी और एक अब घर भी गिफ्ट करने वाला था। जो हमने सीसीटीवी फुटेज देखी उसमें वो प्राडो गाड़ी थी जिसको वो ड्राइव कर रही है। इनका क्या बैकग्राउंड है? ये 4-5 साल में ही आया। टिकटॉक लाइव करने वाली जितनी भी लड़कियां हैं, बैक टू बैक इन्हीं को टारगेट करना क्या वजह हो सकती है? सिर्फ वो गिफ्टिंग नहीं जो आपको दिखाई दे रहा है जुआ हो रहा है, इसमें रातों रात अमीर होने के मौके मौजूद हैं। एक गिफ्टिंग हो रही है पसे पर्दा आपकी पर्सनल लाइफ में। मेरा ख्याल ये था सना यूसुफ के बाद शायद कोई नया कत्ल नहीं होगा। क्या लगता है इस सारे मामले का क्या रिजल्ट निकलेगा? ताने बाने मिल गए हैं। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं द ब्लू ट्रुथ डिजिटल पॉडकास्ट। मैं हूं आपकी होस्ट राबिया बुखारी। नाजरीन, टिकटॉक पर शोहरत हासिल करने के बाद आखिरकार मौत। आए दिन टिकटॉकर्स के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? हम बैक टू बैक देख रहे हैं कि टिकटॉकर्स को निशाना बनाया जा रहा है। अभी एक रीसेंट केस सामने आया है जिसमें आयशा गुलुना को कत्ल कर दिया गया है। क्या 1.3 मिलियन फॉलोअर्स वाली टिकटॉकर का कत्ल के पीछे क्या पैसों के लेन देन का मामला था या फिर इसके पीछे कोई और वजह है? ये आज के पॉडकास्ट में जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं क्राइम जर्नलिस्ट नईम मुस्तफ़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? जी फाइन, अल्लाह का बेटा। सर, इतनी ज़्यादा फॉलोअरशिप, मिलियंस के फॉलोअर्स, और आए दिन हम देख रहे हैं कि टिकटॉकर जो हैं वो निशाना बन रहे हैं। सबसे पहले तो मुझे आयशा के बारे में बताएं कि डिटेल्स अब तक क्या सामने आई हैं, वेरीफाइड वाकया कैसे, क्यों, कब पेश आया? देखिए, ये टिकटॉकर जो है इनका पूरा नाम है शमशो बीबी अल मारूफ, यानी उसने टिकटॉक का जो अपना नाम रखा है वो रखा है आयशा जी। गुलुना ख़ानदान है इनका जी। पख्तून नस्ल है और 13 लाख से जायद फॉलोअर्स, 3 करोड़ से जायद जो है वो लाइक्स इनकी 2-3 वीडियोस पे। अच्छा। इतनी नामवर, और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, आलमगीर शोहरत की हामिल। इस खातून शादीशुदा भी है। अच्छा। बच्चे भी हैं। ठीक। हाँ जी। इसके बावजूद इसकी पॉपुलैरिटी जो है ना वो इस कदर है कि इसके चाहने वालों की फहरिस्त जो है वो इतनी तवील है। और इनका राब्ता चूंकि ज़ाहिर है होता है, पब्लिक फिगर्स हैं, लेकिन होते ये शीशे के घर में हैं जितने टिकटॉकर्स हैं। आपको अगर हमारे नाजरीन को बिलखुसूस आपके प्रोग्राम में मैंने कहा था सना यूसुफ का कत्ल जो था, जी जी सर, इस्लामाबाद में वो भी हुआ, वाक़ई दारुल हुकूमत। बिल्कुल। वालिद उनके बहुत बड़े सोशल एक्टिविस्ट थे, बड़े सरगर्म थे कश्मीर के। कुछ लोग हैं जो ऑडियंस में से हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं करते, हमारे प्रोग्राम्स को पसंद भी करते हैं, देखते भी हैं। उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं द ब्लू ट्रुथ डिजिटल को सब्सक्राइब कर लें। जिस तरह मोटिवेशन मिलती है किसी को उसकी अप्रिसिएशन पे, इसी तरह हमें मोटिवेशन मिलती है कि अगर हमें सब्सक्राइब करते हैं, हमें लाइक करते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक करें। उनकी बच्ची वो तो अगरचे अदालत का फैसला बड़ा फौरी 1 साल पहली बरसी से पहले आ गया, बिल्कुल, ये बड़ी अहम बात, बहुत अच्छी बात। लेकिन उसके बावजूद लेकुनाज मौजूद हैं। इन टिकटॉकर्स के साथ हर वक्त मौत चल रही होती है। लेकिन ये ऐसा मौत क्यों? के मुसाफिर भी हैं, हम सफ़र भी हैं। क्यों? मैं बताता हूँ क्यों। फिलहाल ये समझें कि इसको काशिफ उर्फ काशी नामी एक शख्स का फ़ोन आता है। ठीक। यौम आज़ादी की तकरीबात में लोग मसरूफ़ हैं, जश्न आज़ादी मना रहे हैं बड़े जोशो खरोश से। इस दफ़ा तो बहुत ज़्यादा था। टेक्सला में ये रह रही थी। ठीक है। इसके वालिद के बकौल जो टेक्सला में उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया है 302, 324, 34, वो ये कहते हैं कि काशिफ उर्फ काशी नामी एक शख्स का फ़ोन आया ठीक। और फ़ोन पे उसने उसे बुलाया, तो ये अकेली नहीं गई। हाँ, ये बहुत चीज़ सामने आ रही है। इसके भाई और इसकी बहन दोनों साथ थे, गाड़ी में बैठे। और जब ये पेट्रोल पंप, घर के करीब ही पेट्रोल पंप के करीब रुक, जहाँ उसको काशी ने बुलाया था उससे थोड़ा पहले, ठीक। ये सिग्नल पे रुकते हैं। एक बाइक पे सवार 2 नौजवान, स्याह पोश, ठीक, सफ़ेद शलवार कमीज पहनी है, जी जी, वो रुकते हैं। मोटरसाइकिल स्टार्ट रखता है वो ओके, अगला नौजवान जो बाइकर है, और जो पीछे बैठा है वो उतरता है, उतर के ड्राइविंग सीट पे आता है और गोली मारता है, एक फायर मारता है।
जस्ट वन, टारगेट लेके टारगेटेड नेक पे शमशो बीबी आयशा को गली से लग के पार हो जाता है पार हो जाता है। और मौके पर उसकी डेथ हो जाती है। और वो यकीन के बाद कि ये मर गई, बासानी फरार हो जाते हैं दोनों। ठीक, पुलिस ने जियो फेंसिंग की, फलां किया, ये किया, सब अपनी जगह, सीसीटीवी फुटेज तो सामने आई सब है। कुछ आया। लेकिन मैं समझता हूँ कि ला हासिल है वो अब तक, जब हम प्रोग्राम कर रहे हैं। ठीक, लेकिन नईम साहब आपने कहा कि काशिफ की कॉल आती है, काशिफ का क्या ताल्लुक है आयशा के साथ, कितना पुराना ताल्लुक है आयशा के साथ, और आयशा अगर वो अपने दोस्त से मिलने के लिए जा रही है तो अपने भाई को और अपनी बहन को साथ क्यों लेकर गई? ये तादम गुफ्तगू जो है ना, ये अभी तक सीगा राज है। एक बात आपको जहन में होनी चाहिए बेटे कि ये जो टिक टॉकर्स हैं ना, इनके फॉलोअर्स जो होते हैं उनमें से एक बड़ी गालिब अक्सरियत जो है वो चाहने वालों की भी होती है, ऐसा ही है। अनसीन एडमायरर। हाँ जी, हाँ जी। कोई उनसियत के तहत, मोहब्बत के तहत, हमदर्दी के तहत, कोई लाइकिंग के चक्कर में, फ्रेंडशिप्स की हद तक लाइक कर रहे होते हैं। सना यूसुफ का कत्ल जो है वो एक ऐसे शख्स ने किया था जो फैसलाबाद का रहने वाला था, गरीब आदमी था, किराए पे गाड़ी लेकर अपने आप को बड़ा नामवर दौलतमंद ऐसे शो करता था। और वो उसके घर पे जाके उसके बालाई मंजिल पे कमरे में जाके शूट कराया। तो ये जो ऊपर तले हुए हैं, अभी ये हरबंसपुरे में, लाहौर में साबिक शौहर ने एक टिकटॉकर को मार दिया। उससे पहले कसूर में, सियालकोट में, सही कहाँ बैक टू बैक हो रहे हैं, बैक टू बैक। बैक टू बैक हो रहे हैं। अब ये टिकटॉकर शमशो बीबी जो है, इसके भाई और बहन का आपने पूछा क्यों लेके गई। हाँ, मेरा ख्याल है कि शायद उसे थ्रेट्स थे। थ्रेट्स तो आ रही थी, थ्रेट्स और चीज़ें हैं, वो बाद में बताता हूँ। फिलहाल इतना समझें कि ये जो काशिफ उर्फ काशी है, इसकी कॉल मशकूक है। पुलिस अभी तक इसके गिर्द घूम रही है कि ये कॉल क्यों की गई, क्या ये फेक कॉल थी। अब उसके जो CDR निकलवाया गया है मकतूला का, उस मकतूला के CDR में भी बेटे यही है कि वो नाम फीड है उसका। अच्छा, मतलब कि जानती थी ना, ये तो कंफर्म होगी फिर बात। अननोन नहीं है। ठीक, अब उसने करवाया या किसी और ने करवाया, ये वालिद की बकौल तो कुछ और है, ये और बात है। लेकिन ये बात बड़ी पक्की है कि खुद नहीं किया जिसने किया। जो विंडिक्टिवनेस है, इंतकाम है, वो उसने खुद नहीं लिया। ये उजरती कातलों के जरिए, दोस्त अहबाब के जरिए, किसी और चाहने वाले के जरिए, किसी मुखालिफ के जरिए। लेकिन ये तो बात मुसद्दका है कि हायर्ड लोग हैं, हायर किया गया। अच्छा नईम साहब, यही मैं पूछना चाहूंगी, दो और लोगों के नाम भी सामने आए हैं, जावेद और एक कौसर। वो कौन है दोनों शख्स, उनके बारे में बताइए। उनके बारे में मकतूला के वालिद का ये कहना है। अब मकतूला के वालिद जो है ना, वो ये कहते हैं कि नेमतुल्लाह मेरे भाई, ये फजल साहबजादा फजल, ओके, साहबजादा फजल इनके वालिद हैं। वो कहते हैं कि मेरे बेटे नेमतुल्लाह, वो भी जख्मी है, नेमतुल्लाह भी, और बहन भी जख्मी है, बहन भी जख्मी फ्रंट पे बैठी हुई थी। फ्रंट पे बैठी। ये दोनों जख्मी हैं। उनके बकौल ये है कि 30 से 35 साल के दो नौजवान थे। उन्होंने बाइक पे आके एक उतर गया, शूट कर दिया, हिट किया एक। वो गाड़ी बेकाबू हो गई, जाहिर है चलाना मुश्किल, चला हुई रही थी ना। वो फुटपाथ पे लगी। गोलियां उनको नहीं लगी हैं, बहन भाइयों को। गोली डायरेक्टली आयशा को ही लगी। अब वालिद जो हैं साहबजादा फजल साहब, ठीक है, वो ये कहते हैं कि हमारा लेन देन चल रहा था इन दोनों से, कौसर से, जावेद से। ठीक है, और इनके लेन देन के तनाज़े में धमकियां भी मिल रही थी मेरी बेटी को। वो सिर्फ एक बेटी का कह रहे हैं, शमशो का, जो टिकटॉकर है, पब्लिक फिगर है। और दोनों बेटा और बेटी जो है उनका कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक। अब वो ये कहते हैं कि 4-5 साल हो गए तकरीबन इसको टिकटॉक करते हुए। इस दौरान जब बहुत ज़्यादा इसके फॉलोअर्स की तादाद हो गई, 13 लाख से ज़्यादा, 1.3, बहुत फेमस हो गई, तो जेलसी भी लामहला क्रिएट हुई होगी। जेलसी भी तो है ना, एक जेलसी का अंसर, इंतकाम का जज्बा भी हो सकता है, वो जेलसी इंतकाम में तब्दील हो जाती है। दो बातें। तीसरा, लेन देन जो होता है ना इनका, वो टिकटॉकर को बुलाया, शो करवाया, ठीक है, और उसकी डिमांड के मुताबिक पैसे नहीं दिए। जिस जगह पे उसको बुलाया वहां से जगह चेंज कर ली। अच्छा, 100 मसाइल होते हैं ना। ठीक ठीक। उसे कहा कि बीबी तूने यहाँ परफॉर्म करना है,
1 گھنٹہ 3 گھنٹے لگ گئے. اسے کہا کہ بی بی تم نے فلاں کے ساتھ پرفارم کیا, میں تو نہیں کرتی بھائی اس کے ساتھ, یہ ٹھیک نہیں ہے. انہوں نے کہا جی یہ جملہ کہنا ہے, میں تو نہیں کہتی. ٹک ٹاکرز کے معاملات جو ہیں نا وہ الجھتے رہتے ہیں گاہے بگاہے. صحیح. اچھا نعیم صاحب یہاں پر یہ بھی چیز بتا دیجیے گا کہ خالی ٹک ٹاک کی ویڈیوز بناتی تھی یا پھر یہ ٹک ٹاک لائیو بھی کرتی تھی جس میں گفٹنگ ہوتی ہے؟ ٹک ٹاک لائیو کی کوئی ابھی تک ایسی شہادت نہیں ملی اس کی, ٹک ٹاک لائیو کی. لیکن یہ بعید کوئی نہیں ہے, ٹک ٹاک لائیو بھی ہو سکتا ہے. تو فالوورز بہت بڑے پیمانے پہ ہیں نا, 13 لاکھ سے زائد ہیں. اب ایک بات یہ سمجھیں کہ سب سے اہم بات جو میں سمجھتا ہوں اس قتل میں, وہ اسلام آباد پولیس کی نااہلی ہے. وفاقی دارالحکومت کی پولیس اسلام آباد, ان کی نااہلی ہے کہ والد صاحب زیادہ فضل سے کے مطابق انہوں نے جو بیان پولیس کو دیا 2 بار میڈیا پہ بھی آئے, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اسلام آباد پولیس کو اطلاع کی تھی ان دونوں افراد مذکورہ جو ہم نے کہے ہیں, جن کا ذکر ہم نے کیا ہے, ان دونوں کی طرف سے دھمکی مل رہی تھی مالی معاملات میں. اس دھمکیوں کی ہم نے اسلام آباد پولیس کو اطلاع کی, شکایت کی, لیکن پولیس نے کچھ نہیں کیا, اس کو بلایا تک نہیں, طلب تک نہیں کیا دونوں کو. اب یہ دونوں جو ہیں نا جن کا نام انہوں نے لکھوایا کہ جی ہم کوثر اور جاوید عرف شاہین, ٹھیک ہے, ان دونوں کو بلا کے شامل تفتیش تک نہیں کیا. اس گریونس کو دور کرنے کی کوشش ہی نہیں کی گئی. اگر اچھا میں آپ کو بات بڑے وثوق سے کہہ چکا ہوں, کئی بار کہا ہے کئی فورم پر, کہ اس طرح کے حادثات سانحات واقعات جو ہیں ان میں کہیں نہ کہیں تانا بانا جو ہے نا پولیس سے جا کے ملتا ہے, اور پولیس کی نااہلی کار فرما ہوتی ہے. اس میں اسلام آباد پولیس کی غفلت, بلکہ مجرمانہ غفلت مجھے کہنا چاہیے, کرمنل نیگلیجنس, وہ موجود ہے. کیسے کہ اگر آپ کو شکایت آئی, ٹک ٹاکر نامور ہے, 13 لاکھ سے زائد فالوورز ہیں اس کے, 3 کروڑ سے زائد جو ہیں لائکس ہیں اس میں, بالکل ایک ویڈیو پہ, اس کی 2 ویڈیو پہ, 3 پہ, جتنے بھی. اب آپ کو وہ شکایت کرتی ہے, اس کا والد شکایت کرتا ہے کہ جناب ہمیں دھمکی مل رہی ہے مارنے کی. آپ نے اگر اسی روز شکایت ملتے ہی کاروائی کی ہوتی اور ہاتھ روکا ہوتا ان کا, تو آج یہ قتل ہونے سے بچ جاتی. ہم اصل میں اس کو بہت ایزی لیتے ہیں, جسٹ ٹوک اٹ ویری ایزی. پولیس نے سوچا ہی نہیں اس پہ. اب اگر اس پہ فوری ایکشن کیا ہوتا تو آج یہ واقعہ دیکھیں, اس کا تو حوصلہ بڑھ گیا ہوگا جس نے کروایا, اور اس کے خلاف شکایت موجود تھی, لیکن کسی نے کچھ نہ کیا, ادارے خاموش رہے, تو رزلٹ کیا نکلا؟ قتل تک نوبت آ گئی. اس نے کہا کہ میں نے دھمکی دے دی تو کچھ نہیں ہوا, اب گولی مار دوں گا تو کیا ہو جائے گا. لیکن ثنا یوسف کے قتل کے بعد میرا یہ خیال تھا کہ جس طرح سپیڈی ٹرائل ہوا ہے اور سزا دی ہے کورٹ نے, سلوٹ کرنا چاہیے اس جج کو. بالکل 1 سال سے پہلی برسی نہیں آئی اور سزا موت سنائی. اب آپ یہ بات سنیں کہ یہ رابعہ جو سب سے اہم مسئلہ اس وقت ہے وہ یہ ہے کہ اسلام آباد پولیس خاموش رہی. جن لوگوں نے دھمکیاں دیں کیا انہوں نے ہی شوٹ کروایا؟ یہ ایک سوال ہے. لیکن نعیم صاحب مجھے یہ بھی بتائے گا کہ جو ہم نے CCTV فوٹیج دیکھی اس میں وہ پراڈو گاڑی تھی جس کو وہ ڈرائیو کر رہی ہے, ان کا کیا بیک گراؤنڈ ہے عائشہ کا؟ کیا یہ ویل آف فیملی سے بلانگ کرتی تھی یا پھر سارا پیسہ ٹک ٹاک کا ہے؟ یہ پیسہ سنیں, یہ 4-5 سال میں ہی آیا ہے. 4-5 سال میں آیا ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ انٹرپرینورشپ ہے. سیلف میڈ لوگ ہیں جو بچیاں گھروں سے باہر آ کر ٹک ٹاک کو مشغلے کے طور پہ نہیں, جاب کے طور پر اپناتی ہیں, ذریعہ معاش کے طور پہ اپناتی ہیں, روزگار سمجھ کر کام کرتی ہیں, اپنے والدین کا ہاتھ بٹاتی ہیں, بہن بھائیوں کی کفالت کرتی ہیں. وہ اتنی غیر محفوظ ہو گئی. اب یہ ہیوی میرڈ جو وہ بتایا جا رہا ہے, اب ہیوی میرڈ, تو اس کا شوہر اور ان کے بچے تو بالکل منظر عام سے غائب ہیں, کہیں پہ ان کا ذکر نہیں ہوا, کچھ بتایا نہیں. آیا نہیں ہے, لیکن سوشل میڈیا کی خبر یہی ہے کہ یہ میرڈ ہیں اور 2 بچوں کی ماں ہے. ٹھیک ہے, ایج بھی ٹھیک ہے. لیکن میں ابھی تک یہ سمجھ نہیں پایا کہ جس نے یہ کیا, ابھی تک پولیس کہتی ہے ٹیکسلا کے کہ جیو فینسنگ کروا لی, ایک SP وہاں پہنچ گئے موقع پہ, ان کی سربراہی میں ٹیم بھی بن گئی, ایکٹیو بھی ہو گئی, بہت باتیں چل رہی ہیں سوشل میڈیا کی. یہ سارا کچھ ہوا, لیکن وہ کہتے ہی ہیں کہ خیبر پختونخوا کی طرف دوڑ گئے موٹر بائیکر. اچھا, ٹیکسلا سے اگلا اسٹیشن. اب وہ خیبر کی طرف دوڑ گئے, انہوں نے خیبر حکومت سے رابطہ کیا, وزارت داخلہ سے پوچھا, خیبر پولیس سے رابطہ کیا, تو انہوں نے کہا جی کہ ہم یہ بتاتے ہیں آپ کو.
ابھی تک ان کے نام شناخت نہیں ہو سکے کہ کون تھے. ایک پس پردہ حقائق کیا ہیں, کس نے کروایا, یہ تو طے ہو گیا. ٹھیک. یہ امر 100% اتفاق کے ساتھ مصدقہ ہے کہ وہ لوگ نہیں تھے جنہوں نے بلایا کاشف الف کاشی. ٹھیک ہے. ویڈیو میں یہ ہائر کیے گئے تھے وہ, یہ ہائر کیے تھے. کاشف کی جو فون کال جس پر یہ اپنے بہن بھائی کے ساتھ گئی ہے مقتولہ, وہ بڑی اہم ہے. بالکل. اور پولیس کی ساری تحقیقات اور تفتیش جو ہے نا, وہ اس کال اور 2 نام جو والد نے دیے ہیں صاحبزادہ فضل نے, جو انہوں نے کہا کہ جاوید عرف شاہین اور کوثر, یہ 3 ناموں کے گرد گھومتی ہے. پولیس نے ان کا CDR نکلوایا ہے. اوکے. اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ کاشف عرف کاشی نے فون کیا تھا, آخری کال جس کی کال پہ وہاں گئی. تو سر والد صاحب نے کچھ بتایا کہ کاشف کون تھا؟ کیا والد صاحب کو معلوم ہے کہ کاشف اور عائشہ کا کیا تعلق تھا؟ وہ کہتے ہیں جی کاشف اس کا فرینڈ تھا. ٹھیک ہے. اس کے گھر والے والد کے سچ مطلب کہ جانتے تھے نا وہ, جانتے, فیڈ تھا نمبر. اب وہ ان سین فرینڈ شپ ہے, فالوورز میں سے ہے. بعض اوقات تو ایسا بھی ہوتا ہے نا. لیکن سر ایسا بھی تو نہیں ہو سکتا نا, کوئی تعلق ہوگا تو اس کی کال پر گئی ہوگی نا. ہو سکتا ہے کہ اس نے وہ پروگرام آرگنائزر ہو, اس نے کوئی ٹک ٹاک کے لیے فنکشن ارینج کیا ہو, بک کیا ہو. ٹھیک ہے. مطلب اس میں ساری باتیں ہیں. تو ابھی تک کاشف کو نہیں پکڑا گیا؟ نہیں, کچھ نہیں. ٹھیک ہے. ابھی صرف سہولت کار ٹیکسلا میں جن لوگوں نے سہولت کار کہہ رہی پولیس کے CDR کے ذریعے ہم نے سہولت کار پکڑے 4-5, وہ 4-5 سہولت کار جو ہیں ان کا تعلق کیا بنتا ہے, انڈائریکٹ ہے. یا بعض اوقات پولیس جو ہے نا شدت اور سنگینی کو کم کرنے کے لیے نا واقعے کی اس طرح کا کہہ دیتی ہے کہ ہم نے گویڑی ہے ایسے ہی پکڑ لی سہولت کار. میرا نہیں خیال کوئی ایسی بات ہے, لیکن ابھی تک کوئی مین ملزم نہیں پکڑا, موٹیو نہیں سامنے آیا. تو جو عائشہ کے موبائلز ہیں اس کے اندر سے جو ریکارڈ سامنے آئے ہیں ٹک ٹاک سے ریلیٹڈ, واٹس ایپ, اس کے انسٹاگرام, جتنے بھی سوشل میڈیا کے ہینڈلز ہیں, اس میں سے کیا کیا ڈیٹیل سامنے آ رہی ہیں؟ کہاں کہاں تعلقات تھے, کاشف کون تھا, جاوید کوثر کے ساتھ ایکچولی میں لین دین کا کیا معاملہ تھا, کچھ سامنے نہیں آیا. دیکھیں, ایک تو یہ ہے کہ کسی پراپرٹی کا تذکرہ ہو رہا ہے. اوکے. کہ ایک پراپرٹی تھی وہ ڈسپیوٹڈ تھی. اچھا. اس پہ کوئی معاملات چل رہے تھے. ٹھیک ہے. اس کی ادائیگی کا مسئلہ تھا, اس کے ایڈوانس کا مسئلہ تھا, بیانہ لیا گیا تھا, کچھ بھی تھا. ایک تو یہ خریدنا چاہتی تھی, بیچنا چاہتی تھی, یہ بھی کوئی پتہ نہیں. ابھی تک جو اطلاعات آئی ہیں نا وہ بڑی مبہم سی ہیں, کنفیوزڈ ہیں معاملات. اس ایمبیگوٹی کے دوران والد کا بیان سب سے اہم ہے کہ یہ 2 ہی بندے میرے بچی کے قاتل ہو سکتے ہیں, جنہوں نے خود تو قتل نہیں کیا لیکن کروایا ہے. 2 ہیں, ان میں جاوید عرف شاہین اور کوثر 2 ہی ہیں. لیکن کال کا جو کالر ہے, آخری کالر کاشف الکاشی, اس کی کال بڑی اہم ہے. اس نے بلایا, اس نے وہاں بلا کے دیکھیں نا, یہ تو آپ یہ سمجھیں کہ ٹریپ ہے, ہنی ٹریپ ہے. بالکل. کاشی نے جھوٹ بولا ہوگا نا کہ فلاں پروگرام ہے, آ جاؤ, فلاں سے ملانا ہے, آ جاؤ, فلاں جگہ پہ آپ کو دکھانا, کوئی ہوگا نا. اب یہ لین دین کا تنازع جملہ استعمال کر لینا کافی نہیں ہے, محض یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. کہ لین دین, بھائی لین دین کا تنازع کیا آیا, لینا تھا یا دینا تھا, کس کے لیے, کس مقصد کے تحت, کیوں ادائیگی تھی, کتنا عرصہ ٹائم تھا. بالکل. وہ ٹائم بارڈ ہو گیا تھا, کیا ہوا. یہ سارے معاملات جو ہے نا, یہ ابھی تک اصل مسئلہ یہ ہے کہ والدین اور اہل خانہ جو ہیں, متاثرہ خاندان جو ہے, وہ بھی تو اپنی عزت بچانے کے لیے کچھ معاملات ہڈن رکھے گا نا. ساری باتیں تو نہیں بتائیں گے وہ لوگ. اب یہ پولیس کو جو تفتیش اب تک ملی ہے اس میں پولیس بلائنڈ ہے. اتنی بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں, میں نے جس سے بات کی ہے اس میں پولیس بلائنڈ ہے. اور رابعہ, ابھی تک کوئی ایسا کلیو نہیں ملا جس کی بنیاد پر پولیس تفتیش کی عمارت تعمیر کرے. اوکے. تو اس میں کسی نتیجے پہ پہنچنا اٹ از ٹو ڈیفیکلٹ. لیکن جو اس کی بہن فرنٹ سیٹ پہ بیٹھی ہوئی تھی اور جو بھائی بیٹھا ہوا تھا, ان کی فرسٹ سٹیٹمنٹس کیا آئی ہیں, انہوں نے ایگزیکٹلی کیا بتایا؟ کہا کہ 30 سے 35 سال کے دوران 2 نوجوان کالے کپڑے پہنے ہوئے, پیچھے والے نے اتر کے فائرنگ کی, اگلے والے نے موٹر سائیکل سٹارٹ رکھی اور پھر ہماری گاڑی ٹکرا گئی, پھر ہم بھی زخمی ہو گئے. اتنا ہی ہے. یہ آئی وٹنس اکاؤنٹ ہے. والد صاحب کو مدعی بنایا گیا. مدعی تو ظاہر ہے انہوں نے کہا ہوگا بہن بھائی نہ بنے. اب وہ بھی زخمی ہیں, وہ ان کو گولی نہیں ماری, یہ شک بھی پولیس کا جا رہا ہے, ان کو گولی کیوں نہیں ماری. صرف ایک ہی بلٹ فائر کیا گیا اور اس پہ کیا گیا, اور ڈائریکٹ عائشہ, مطلب کہ ٹارگٹ ریڈی ہو گیا نا. ٹارگٹ کلنگ ہے, ٹارگٹ کلنگ ہے نا, کیونکہ ڈائریکٹ ہی اس کو کل کیا. اب اس میں ایک اور بات دیکھیں, تفتیش میں سارا کوئی پتہ لگ جائے گا. اس کے سارے اکاؤنٹ بند کر دیے گئے ٹک ٹاک کے. اچھا. موبائل ڈیتھ جو ہو گئی, اب وہاں بلیک
اسٹرپ آ جاتی. اوکے. اب لوگ مختلف اور ایپس پہ اس ٹک ٹاکر عائشہ کے حوالے سے افسوس کا اظہار کر رہے ہیں, تعزیتی بیانات آ رہے ہیں, سارا کچھ. تو والد صاحب نے کچھ بتایا ہے کیا جو تھریٹس مل رہے تھے اس سے متعلق کوئی کمپلینٹس تھانے میں کروائی گئی تھی؟ کروائی اسلام آباد, میں نے بتایا نا ابھی آپ کو. ایک تو لین دین کا معاملہ تھا نا, اس کے علاوہ بھی اسی دھمکیوں کی, وہ دھمکیاں کہ لین دین کے تناظر میں تسلسل میں دھمکی آمیز فون آ رہے ہیں, اور ہمارے خدشے کا اظہار بھی ہے کہ قتل کر دیا جائے گا. اب یہ پولیس کی غفلت مجرمانہ دیکھ لیں, غفلت مجرمانہ کیا ہے کہ کوئی کارروائی نہیں کی, اور اگر کارروائی کی ہے تو ابھی تک سامنے نہیں آئی. اگر پولیس نے, اسلام آباد پولیس تو بہت ایکٹیو ہے نا, علی ناصر رضوی آئی جی ہیں اس کے, پنجاب سے گئے. تو یہ جو صورتحال ہے نا, یہ ٹک ٹاکر کے قتل پہ نا, میں کئی بار یہ بات کہہ چکا ہوں, بالخصوص ثنا یوسف جب قتل ہوئی تھی, بڑی خوبصورت بچی, بڑی نوعمر تھی. بالکل. ایک بات جو ہے نا, یہ معاشرتی المیہ ہے, یہ میرا, آپ کا, والدین کا, معاشرے کا, بالخصوص مجموعی طور پہ سب کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اس طرح کے حادثات کو روکنے کے لیے, بالخصوص ہمارے سماجی رہنما, سوشل ایکٹیوسٹ ہیں وہ, پھر پارلیمنٹ, اسمبلیز, صوبائی قومی, سینٹ, پھر خطبہ, علماء, دانشور, ادیب, شاعر, ہر شعبہ زندگی جو کسی نہ کسی فکر کے ساتھ منسلک ہے, ان کو چاہیے کہ وہ اس المیہ کو معاشرتی المیہ سمجھتے ہوئے, گردانتے ہوئے, جانتے ہوئے اس کا کوئی حل تلاش کریں کہ کیا ٹک ٹاکر ہونا کوئی جرم ہے. آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ ہم نے دیکھا ہے ٹک ٹاک لائیو کرنے والی جتنی بھی لڑکیاں ہیں, ہم اکثر یہ سن رہے ہیں کہ ان لوگوں کے اس طرح کے واقعات سامنے آ رہے ہیں. کہا جاتا ہے جو ان کو گفٹنگ ہوتی ہے, گفٹرز کے ساتھ کچھ دوستیاں بھی ہو جاتی ہیں, تو آن لائن کانفلکٹ بھی بہت زیادہ ہے, اور بیک ٹو بیک انہی کو ٹارگٹ کرنا کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں ان لوگوں کا پس پردہ کوئی اور بھی دھندا ہوتا ہے؟ دیکھیں, جو ایف آئی اے کی ایک ایجنسی بنی نا, این سی سی آئی اے, اس نے کہا کہ گفٹی جو ہے, ساری گفٹنگ وہ گیمبلنگ ہے, جوا ہے, باقاعدہ جوا ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں راتوں رات امیر ہونے کے مواقع موجود ہیں. ٹھیک ہے. جس طرح جس برق رفتاری سے آدمی دولت مند ہوتا ہے, اسی تیزی سے اس کی مخالفتیں جنم لیتی ہیں. ٹھیک. اور گفٹنگ جو ہے, اس میں گفٹنگ فزیکلی, اور یہ نہیں ہے کہ جوا آپ ایپ کھول لی اور جوا کھیل رہے ہیں آپ, اس میں لوگوں کو گاڑیاں, زیورات, گھڑیاں, گھر, یہ بھی گفٹ ہے. صرف وہ گفٹنگ نہیں جو آپ کو دکھائی دے رہا ہے, جوا ہو رہا ہے, قمار بازی ہو رہی ہے, وہ ایکٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس ایکٹ کے ساتھ ساتھ جو ہے کئی لوگوں کو گاڑیاں, ٹک ٹاکرز کو جو ہیں ان کے فرینڈز استعمال کے لیے دیتے ہیں, گفٹ کر دیتے ہیں. کئی ٹک ٹاکرز کے بارے میں مجھے یہ بھی اطلاعات ملی کہ وہ سال میں 4 بار اپنی سالگرہ مناتی ہیں یا مناتے ہیں. تو سر جو ان کو گفٹنگ کر رہے ہیں ان کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ یہ بھی تو ایک سوال ہے نا. شہرت. تو شہرت تو ان لوگوں کو مل رہی ہے. سنیں, شہرت پہلی بات. دوسری بات, دولت جو ہے نا, کئی لوگوں کے پاس اس قدر ہے کہ ان کو خرچ کرنے کے مواقع میسر نہیں ہیں. اب آپ اس کا سمجھیں کہ یہ جو آپ نے بات کہی کہ یہ ٹک ٹاکر جو ہیں جو اس لائف سٹریم میں آ رہے ہیں گفٹنگ میں, ان کے ساتھ اب گفٹنگ میں بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے شہرت پائی اور ان کو منع کیا گیا کہ یار باز آ جاؤ, یہ اس حد تک نہ چلے جانا. ان کو دھمکیاں بھی ملی, ان کے خلاف مقدمات بھی درج ہوئے. پولیس نے, این سی سی آئی اے نے اور ادارے جو قانون نافذ کرنے والے, انہوں نے طلب کیا, ان کو سمن بھیجے گئے. یہ سارے معاملات جو ہے نا, یہ اس لیے ہو رہے ہیں کہ یہ کوئی ایک بندہ اس میں انوالو نہیں ہے. اب وہ کرپٹو ہے, وہ ڈیجیٹل کرنسی ہے, پیرلل سسٹم ہے کرنسی کا, بینکنگ کا پیرلل سسٹم ہے. اب اس کے کراچی میں قتل ہوا رضا میر, اس سے پہلے مصطفیٰ عامر قتل ہوا, منشیات کا دھندا تھا اس کا, ارمغان قریشی کا, ان کے ساتھیوں کا, اس میں وہ چلا گیا بچہ. یہ سارے معاملات جو ہے نا, اس سارے معاملات میں پیسے کی ریل پیل ہے. مطلب کہ ایزی منی اور جلدی پیسہ کمانے کے چکر کے اندر اس طرح کے ایزی کم ہے نا, تو ایزی گو بھی ہے, اور مخالفتیں بھی کریٹ کرتا ہے, دشمنیوں تک
نوبت پہنچ جاتی ہے. اب اس میں ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں. ٹھیک ہے. میں نے آپ سے کہا جی گفٹنگ جو ہے نا وہ ایک گفٹنگ ہو رہی ہے جو ہم ویزیبل اس ایپ میں دیکھ رہے ہیں. ایک گفٹنگ ہو رہی ہے پس پردہ کہ آپ کے اس موبائل پہ آپ کی اسکرین پہ جو آپ کو دکھائی دے رہا ہے اس سے ہٹ کے آپ کی پرسنل لائف میں. اچھا. ایک لڑکی پہ حملہ ہوا, بچ گئی, وہ قتل نہیں ہوئی, ٹک ٹاکر. ٹھیک ہے. اس کے بوائے فرینڈ نے یہ بتایا, اس کے فرینڈ نے یہ بتایا کہ میں اب تک اس کو 2 کروڑ سے زائد کی شاپنگ کرا چکا, 2.5-3 کروڑ کی لگژری گاڑی لے کے دی, اور ایک اب گھر بھی گفٹ کرنے والا تھا, اور جو میں اسے کہتا تھا وہ یہ مانتی نہیں تھی, تو میں نے اس لیے اس پر حملہ کیا, اس کو سبق سکھانے کے لیے. مارنا نہیں چاہتا تھا میں. اچھا. اب یہ سارے معاملات جو ہیں یہ کیوں ہو رہے ہیں؟ یہ اس لیے ہو رہے ہیں کہ ہم ایک طرف شہرت حاصل کرنا چاہتے ہیں, ایک طرف دولت حاصل کرنا چاہتے ہیں, ایک طرف گفٹنگ, سارا کچھ ہے. لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ معاشرتی بد اخلاقی جو ہے نا اس کو ہم فروغ دے رہے ہیں. ایک سب سے اہم بات ہے, والدین کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ جوان بیٹا بیٹی کہاں جا رہے ہیں, کس لباس میں جا رہے ہیں, کس کے کہنے پہ جا رہے ہیں, جو بلا رہا ہے, مدعو کر رہا ہے, دعوت دے رہا ہے, وہ ہے کون, اس کا سیاق و سباق, نسل, قبیلہ, تعلق, کچھ نہیں پتا. ایک دوسرا, نور مقدم اسلام آباد میں قتل ہوتی ہے, رات کے آخری پہر گھر سے گئی, ملزم ظاہر جعفر کے گھر, اکیلی, وہ بھی اکیلا تھا. اسی طرح کے اور بہت سارے واقعات ایسے ہیں جن میں والدین یہ دھیان نہیں کرتے کہ یہ ہمارے بچے بچی کہاں جا رہے ہیں. آپ یہ جو واچ ڈاگ کا کردار ہے نا, والدین سونے کا نوالا دیں بچے کو, کھلائیں, لیکن شیر کی آنکھ سے دیکھیں نا. سر آپ سمجھتے ہیں نعیم صاحب کہ چونکہ ہمارے ملک کے اندر بڑی انسٹیبل سی سچویشن ہے جس میں نوکریاں ہیں نہیں, تو ٹک ٹاک لائیو ایک بہت ہی آسان طریقہ ہے کسی بھی ایسے گریجویٹ کے لیے, کسی بھی ایسے بچے کے لیے جس کے پاس کوئی سورس آف انکم نہیں ہے, تو وہ اس طرح سے پیسہ کمانا شروع کر دیتے ہیں, اور وہ بھی اس طرح اتنا زیادہ پیسہ کہ نارملی نوکری میں نہیں آپ کو اتنا پیسہ ملے گا. تو والدین شاید پھر چیک اینڈ بیلنس بھی نہیں رکھتے. آپ سمجھتے ہیں اس میں والدین کی بھی غفلت ہے کہ وہ ٹریک رکھنا ہی نہیں چاہتے, کیونکہ ان کے لیے مین کنسرن یہ ہے کہ پیسہ آ رہا ہے. پہلی ذمہ داری والدین کی بنتی ہے, میں بلکہ واضح کہہ رہا ہوں. ایک اور دیکھیں, پورے معاشرے کی بنتی ہے, میں نے یہ بھی کہہ دیا. تو بہت زیادہ پیسہ ہے ڈکیتی میں, آپ بینک لوٹ لیا کریں. دیکھیں, معاوضہ وہ ہوتا ہے کہ جتنی محنت آپ نے کی اس کی اجرت, اس کا معاوضہ مشاہرہ ملے. اور آپ راتوں رات امیر ہونے کے چکر میں اگر بینک لوٹنا شروع کر دیں, کیش وین لوٹ لیں, گھروں میں ڈکیتیاں کر لیں, جاتی ہوئی خواتین کو زیورات نوچ کے بے توقیر کر دیں, تو بھائی یہ تو ایک انہیلدی وہ ہے نا کہ رابعہ کا منہ اگر لال ہے قدرتی طور پہ تو میں تھپڑ مار کے لال کیوں کروں. بھائی ان کو چاہیے یہ کہ معاشرتی ناہمواریوں کو دور کرنے کے لیے معاشرے کے ہر سیگمنٹ کا یہ تعلق ہے, بنتا ہے, ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا رول پلے کرے. ہم رول پلے نہیں کر رہے, رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ ہر روز کوئی ثنا یوسف قتل ہوتی ہے, پھر عائشہ قتل ہوتی ہے, پھر ABC سارے. اب اس پہ ہم خاموشی اختیار کر لیتے ہیں. میرا خیال یہ تھا کہ ثنا یوسف کے بعد, قتل کے بعد, اور پھر اس کے فیصلے کے بعد, ساری پولیس کی تگ و دو کے بعد, پراسیکیوشن کی مداخلت کے بعد, شاید کوئی نیا قتل نہیں ہوگا. یہ نئی ٹک ٹاکر ہے کہ ہربنس پورے میں سابق شوہر نے مار دی ہے, وہ بھی ٹک ٹاکر, اور پھر اس نے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں سوسائٹی کا کیا المیہ ہے جب ایک رزلٹ بھی سامنے آیا اس کے باوجود ایسے واقعات کا ہونا؟ اوور آل متشدد رویے کی طرف جا رہی ہے اور چلی گئی ہے. مطلب کہ ایک ایگزامپل سیٹ کرنی تھی نا ثنا یوسف کے بعد, وہ تو ہم نے دیکھی ہوتی ہوئی نظر بھی آئی, لیکن اس کے بعد بھی ہم نے کوئی چینج نہیں دیکھا, سبق ہی نہیں سیکھا. ہم لوگ وہیں کے وہیں کھڑی ہیں, لکیر پیٹ رہے. اور بھائی ثنا یوسف کے بعد تو راستہ بند ہونا چاہیے تھا. یہ پرتشدد واقعات جو ہے نا, اس کو انتہا پسندانہ سوچ کو,
معاشرتی ناہمواریوں کو، مفادات کی جنگ کو، ایک دوسرے کی جیب کی طرف دیکھنے کے رویے کو، ان سب کو ختم کرنے کے لیے جو ہے نا معاشرے کے تمام طبقات میں نے جن کا تذکرہ کر دیا وہ سارے کے سارے یکسو ہو کر، یکجان ہو کر، یک زبان ہو کر ایک اجتماعی کوشش کے ذریعے اس کا حل تلاش کریں، وگرنہ ہم جس سمت جا رہے ہیں یا چلے گئے، دونوں بعض صورتوں میں چلے گئے، بعض میں جا رہے ہیں، اس راستے کو ترک کرنے، اسے روکنے، دونوں صورتوں میں اگر ہم نے کچھ نہ کیا تو آنے والا وقت ہمیں معاف نہیں کرے گا۔ آئے روز ثنا یوسف قتل ہوگی، خدا نہ کرے خاکم بدان، آئے روز جو ہے وہ شمشو بی بی کو نشانہ بنایا جائے گا۔ اور پھر ایک اور بات، یہ صرف فیمیل ٹک ٹاکر پہ نہیں ہے، میل ٹک ٹاکر بھی جا رہے ہیں۔ اچھا، کئی ہوئے واقعات اوپر چلے، یہ چونکہ ہائپ نہیں کریٹ ہوتی عورت کے معاملے میں، زیادہ ہائی لائٹ ہو جاتا، فالوشپ زیادہ ہے، بالکل بالکل فیلوشپ زیادہ ہے۔ لیکن نعیم مصطفیٰ صاحب، آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ جو کرائے کے شوٹرز یہ لوگ ہائر کر لیتے ہیں، ان کو ویپنز پرووائڈ کرنے والے، کیونکہ دیکھ رہے ہیں جو اس طرح کے واقعات آ رہے ہیں ٹارگیٹڈ کلنگ میں شوٹرز ہی استعمال ہو رہے ہیں نا، ان کے خاتمے کے لیے اب تک کیوں کوئی کارروائی نہیں کی جا رہی ہے؟ کیوں ان کو ختم نہیں کیا جا رہا؟ بھائی شوٹرز جو ہے نا وہ بعض گروپوں کی، بعض خاندانوں کی، بعض دشمنداروں کی، بعض اشرافیہ میں شامل لوگوں کی ضرورت بن چکے ہیں۔ آپ نے عبداللہ طاہر کا قتل دیکھ لیا، بالکل، کتنا نامور شخص تھا، عوامی مقبولیت کتنی تھی اس کی۔ بالکل، ایک باہر بیٹھے شخص نے پاکستان میں اس کو نشانہ، لاہور جیسے میٹروپولیٹن میں نشانہ بنوا دیا، کلینک پہ بیٹھے ہوئے، اور ببانگ دوہل بڑی دلیری، دیدہ دلیری کے ساتھ یہ اون کیا کہ میں نے کروایا اور اب مزید بھی میں کروں گا، میرے ٹارگٹ اتنے اور بھی ہیں۔ تو بھائی ہم جو رینک لگاتے ہیں نا، فورسز کا لوگو چینج کر دیتے ہیں، ان کے اختیارات بے تحاشا دیتے ہیں ان کو، یہ خونریزی کو بڑھانے کا باعث ہے۔ پرتشدد معاشرے جو ہیں وہ اسی طرح نیست و نابود ہوئے ہیں، قتل و غارت گری اسی طرح بڑھی ہے۔ اور میں نے کئی بار آپ کے پروگرام میں یہ مثالیں دی کہ کراچی کے جو واقعات تھے نا، 2 آپریشن کراچی کے محترمہ بے نظیر شہید کے دور میں، ان میں جنرل نصیر اللہ بابر نے بڑی بے رحمانہ انداز میں، دہشت گردی کم ہوئی تھی جینوئنلی، اب کرائم نہیں کم ہو رہا، اب جو آج کل کے حالات اب نہیں کم ہو رہا، اس وقت دہشت گردی رکی تھی، بوری بند لاشیں اس طرح نہیں ملتی تھی، ڈرل نہیں ہوتے تھے، کچھ رکے تھے، تھم گئے تھے۔ لیکن جب وہ ویو لہر ایک دم دوبارہ اٹھی ہے، پھر وہ قابو نہیں کی گئی۔ پھر تیسرے آپریشن کی ضرورت نواز شریف دور میں پیش آئی، وہ بھی کہا یہ جاتا ہے تینوں آپریشن ایک مخصوص لسانی جماعت کے خلاف تھے۔ لیکن ایک بات بڑی درست ہے کہ اتنا اثر ضرور ہوا تھا ڈیٹرنٹ کے طور پہ، لوگوں میں خوف کا عنصر پیدا ہوتا ہے کہ یار یہ کریں گے تو یہ ہو جائے گا، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ لوگ ڈیئر ڈیول ہو جاتے ہیں، پھر امیون ہو جاتے ہیں، وہ کہ دیکھی جائے گی، ہوگا تو موت تو ایک دن آنی ہے، پھر یہ اس بات پہ آتے ہیں۔ نہیں مصطفیٰ صاحب، اب انویسٹیگیشن آپ ابھی کرنٹلی کہاں پہ دیکھ رہے ہیں، اور آگے فیوچر میں جو بھی ڈیولپمنٹس ہوں گی آپ کو کیا لگتا ہے اس سارے معاملے کا کیا رزلٹ نکلے گا؟ دیکھیں، شمشو بی بی کا جہاں تک عائشہ کا قتل کا تعلق ہے نہایت افسوسناک ہے، اس کی تفتیش جس رخ پہ ابھی تک ہے اس سے میں مطمئن نہیں ہوں، ٹھیک ہے ابھی تک۔ لیکن سنا یہ جا رہا ہے، کہا یہ جا رہا ہے کہ تانے بانے مل گئے ہیں، جیو فینسنگ کروائی گئی ہے، دونوں شوٹرز جو حملہ آور ہیں ان کا خیبر پختونخوا میں موجودگی کا جو اصل ثبوت ہے وہ پولیس کے پاس ہے۔ ان کے پکڑے جانے کے بعد یہ فیصلہ ہوگا کس نے کروایا، ان کو کس نے کہا، اگر اجرتی قاتل کے طور پہ کس نے پیسے دیے، منصوبہ بندی کیسے ہوئی، پھر اس میں ابیٹمنٹ دفعہ ایجاد کرا کے 302، اس میں ابیٹمنٹ 302 کا مقدمہ، اس میں دفعہ ایجاد ہوگی، اور وہ 324 بھی لگی ہوئی ہے، زخمی بھی کیا 2 بہن بھائی کو، تو اس میں 109 ابیٹمنٹ کی دفعہ کا اضافہ ہوگا، جس کے بعد اس کا ٹرائل بڑا آسان ہے، شہادتیں میسر ہوں گی، خاص کر موبائل آج کل جو ہے نا بڑی جدید طرز سے آپ تہ تک پہنچ سکتے ہیں واقعے کی۔ تو اگر پولیس نے ہوشیاری کا ثبوت دیا، نااہلی غفلت ثابت نہ کی اپنی، اور مفاد، اصل میں
ہمارے یہاں تفتیشی کا ایک بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے. موسٹلی کہہ رہا ہوں, سارے تو نہیں ہیں, بعض اکثریت, غالب اکثریت جو ہے نا, وہ کیس کی طرف کم دیکھتی ہے, مدعی اور ملزم کے جیب کی طرف زیادہ دیکھتی ہے. تو جب جیب کی طرف نظر ہوتی ہے تو تفتیش مقدمے کی لا حاصل ہوتی ہے, حتمی نتیجے پہ نہیں پہنچتی. لیکن اس میں ثبوت اتنے میسر ہیں کہ بآسانی ملزموں تک پہنچا جا سکتا ہے. ایک ملزموں تک پہنچنا, پھر ان کی گرفت, قانون کے شکنجے میں لانا. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ نتیجہ خیز ہو سکتی ہے اگر پولیس دیانتداری سے کام کرے. ہمارے کئی تفتیشی, پرانے گویڑیے تفتیشی جو ہوتے تھے نا, وہ بڑے زبردست قسم کے تھانے دار ہیں, تفتیش کا ہر اینگل سمجھتے ہیں. لیکن اگر دیانتداری سے تفتیش کی جائے تو یہ نتیجہ خیز ہو سکتی ہے. اور شمشو بی بی المعروف عائشہ ٹک ٹاکر, اس کے قاتل پکڑے جا سکتے ہیں. اور یہ قاتل جو ہے نا, پکڑنے کے بعد سزا دلوانے کے ساتھ ساتھ ان کو پبلک کیا جائے تاکہ دوسروں کے لیے سبق ہو, اور وہ یہ سبق جو ہے نا حاصل کریں کہ اگر کسی کے ساتھ ناحق اس طرح کا رویہ اپنایا جاتا ہے تو اس کی سزا بھی قانون میں موجود. صحیح. نہیں مصطفیٰ صاحب, میں بالکل کنکلوڈ کریں گے. صرف آخری سوال آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں. آپ بہت عرصے سے کرائم کو کور کریں, مجھے یہ بتائے گا پس پردہ ان ٹک ٹاکرز کے جو اللیگل ایکٹیویٹیز ہیں اس میں کتنی سچائی ہے, اور جتنے بھی ہمیں اس وقت آڈینس دیکھ رہی ہے اور جو لوگ ٹک ٹاک کرتے بھی ہیں, بناتے ہیں یا لائیو بھی کرتے ہیں, ان کے لیے آپ کا کیا میسج ہے؟ دیکھیں, ایک تو یہ ہے کہ ہمیں قانون کی پاسداری ہر لمحے اس کا پاس رہنا چاہیے. قانون کی پاسداری کے بغیر کوئی چیز ہوتی نہیں ہے. ہم ماورائے عدالت کوئی کام نہ کریں, ماورائے قانون کوئی کام نہ کریں, پہلی بات تو یہ ہے. دوسرا, اخلاقیات کا تقاضا کیا ہے؟ اخلاقیات کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اسلامی شاعر جو ہیں, شاعر اسلام جو ہیں, ان کو شریعت کو, شرعی قوانین کو, اخلاقیات کے جو دائرہ ہے اس میں رہتے ہوئے معاملات کو چلائیں. ہم حیا جو ہے نا عورت کا زیور ہے. سب سے زیادہ زور اسلام نے عورت کو باحیا ہونے پر, پردہ دار ہونے پر دیا ہے. تو ہم اگر اس چادر اور چار دیواری کا تقدس قائم رکھنا چاہتے ہیں اور پامال ہونے سے بچانا چاہتے ہیں تو اس کا رابعہ بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم اخلاقی حدود و قیود جو ہیں ان سے باہر نہ نکلیں. پہلی بات تو یہ. دوسرا یہ, بالخصوص جو خواتین یہ ہماری ٹک ٹاکرز ہیں نا, وہ جسم کی نمود و نمائش کی بجائے دولت کی پوجا کرنے کی بجائے, فرینڈشپ کی بجائے, مفاد کی بجائے زور دیں اپنے ذریعہ معاش کو اسلامی حدود و قیود میں رکھنے کا. اس پہ زور دیں, تب یہ اچھے نتائج آئیں گے. مگر نہ ہر روز کوئی نہ کوئی قتل ہوتی ہے. اس طرح کے واقعات بڑھتے جائیں گے کیونکہ بڑھ رہے ہیں, ہم نے دیکھا ہے. میں چاہتا ہوں میل ہمارے جو ہیں, جو میل ہیں ٹک ٹاک, اور پیرنٹس کی بھی ذمہ داری ہے نا, پیرنٹس کی ذمہ داری پہلے ہی ہے رکھیں, وہ ان پہ کڑی نگاہ رکھیں. اور یہ دیکھیں کہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے. ہمارے والدین مغرب کے وقت دیکھتے تھے کہ بچہ اپنے کمرے میں آ گیا کہ نہیں آیا. بچی تو خاص کر باہر تو نہیں ہے, اور باہر 10 دفعہ جا کے, وہ فون بھی نہیں ہوتے تھے موبائل اس دور میں, تو وہ 10 دفعہ جا کے ان گھروں میں پوچھتے تھے جہاں فرینڈس تھے. بالکل ایسا ہی کہ بیب کہاں. ایک دوسرا, بغیر اجازت کے گھر سے نکلنا تو ناممکن تھا. یہ تو خیر شمشو بی بی جو ہے, یہ تو بھائی اور بہن کو ساتھ لے کے گئی. یہ سارے معاملات جو ہے نا, ان کا ادراک ہماری اخلاقی ذمہ داری بھی ہے, قانونی بھی ہے, آئینی بھی ہے اور شرعی بھی ہے. ان تمام معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے جب ہم کوئی ایکٹ کریں گے اپنے ذریعہ معاشی خاطر, روزگار کی خاطر, ٹھیک ہے بے روزگاری ختم کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے, لیکن اگر بے روزگاری ہے اور ہم انوویٹو ہیں, ہم اپنے تئیں سیلف جو ہے نا اسپانسرڈ بننا چاہتے ہیں, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی انٹرپرینورشپ بنا لیں, تو اس کے لیے تمیز کے دائرے میں رہ کے بھی کیا جا سکتا ہے, اخلاقیات اور حیا کے دائرے میں بھی کیا جا سکتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہم جسم کی نمائش, نمود و نمائش جو ہے اس کا سہارا لے کر اپنے آپ کو پروموٹ کریں, روزگار کمائیں. اس سے بچ جائیں گے تو میرا خیال یہ قتل و غارت گری کا سلسلہ بھی رک جائے گا. تھینک یو سو مچ نعیم مصطفیٰ صاحب فار یور ٹائم. امید کرتے ہیں ہمارے دیکھنے والے آڈینس کے لیے ہمارا آج کا پوڈ کاسٹ جو ہے وہ انفارمیٹیو رہا ہوگا. اگر آپ کو پسند آیا تو اس کو لائک کر دیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا. آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی ایک نئے پوڈ کاسٹ میں. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.